नाजरीन कराम, वाक़या करबला क्या है, ये वाक़या क्यों पेश आया और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को क्यों शहीद किया गया, इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन कराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 शबान 6 हिजरी 10 जनवरी 626 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है, जबकि आपकी वालदा मोहतरमा का नाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। आपकी ज़ात मुबारका को इस्लाम की तारीख़ में एक अहम मुकाम हासिल है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और अहले बैत का हिस्सा हैं। आपको तीसरे इमाम का दर्जा भी हासिल है। हज़रत इमाम हसन आपके बड़े भाई थे। आप दोनों भाइयों की पैदाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप फरमाया करते थे, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो इन दोनों से यानी हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे। जो ऐसा करेगा वो रोज़े क़यामत मेरे साया में होगा। दोस्तों, एक और रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नवासों से मोहब्बत का ये आलिम था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का दर्जा दे रखा था, क्योंकि आप दोनों आपकी प्यारी और पाक दामन बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औलाद अपने बाप के नाम से मुंसलिक होती है, लेकिन फ़ातिमा के दोनों बेटे अपनी माँ से मुंसलिक हैं, क्योंकि मैं उनका नाना और फ़ातिमा का बाप हूँ और उनका भी बाप हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत शर्मीले थे। आप अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते थे। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया कि मैं आपकी वालिदा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। इस पर आपने फरमाया कि मैं आपके एहतराम में ऐसा नहीं करता, ताकि कहीं किसी नवाले पर मैं आपसे सबकत ना ले जाऊं। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ़ लाए तो कहने लगे, फ़ातिमा खाना ले आओ। लेकिन घर में 4 रोटियों के सिवा खाने को कुछ नहीं था। लिहाजा बीबी फ़ातिमा ने 4 रोटियां दस्तरखां पर पेश कर दी। एक रोटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले ली और एक रोटी हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और आखिरी बचने वाली रोटी हज़रत बीबी फ़ातिमा ने ले ली और आप सब्र और शुक्र के साथ खाना खाने लगे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आधी रोटी खाने के बाद आधी रोटी को अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया। आप ये मंजर देखकर हैरान हुए और कहने लगे, ए फ़ातिमा, एक ही तो रोटी थी, आधी आपने खा ली और आधी किसके लिए रखी है? तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने भी कुछ नहीं खाया होगा, ये रोटी उनके लिए लेकर जाती हूँ। ये कहकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद नबवी की तरफ जाने लगी, तो आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को देखा तो रुक गए। तो बीबी फ़ातिमा कहने लगी, बाबा जान, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। उन्होंने वो रोटी आपको दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी तनावुल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो वो कहने लगी कि कल क्या होगा? कल के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह मालिक है। तुम जानती हो कि हमारे सब्र करने से अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल ने सब्र भी किया तो अपनी उम्मत की खातिर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये खबर दी कि आपके तमाम फर्जंद शहीद हो जाएंगे, तो साथ ही अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया कि अपनी बेटियों को तबलीग इस्लाम की तरगीब दो। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को तबलीग इस्लाम की हिदायत फरमा रहे हैं, तो आपने एतराज़ किया और फरमाया, ए नाना जान, मेरी बापर्दा बहनें हैं जिनको आज तक हमने नहीं देखा, वो कैसे लोगों को तबलीग देंगी? क्या हम नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। उस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। दोस्तों, अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए
ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت شہر بانو، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلہ اور حضرت ام اسحاق، اور آپ کی اولاد بھی حضرت زین العابدین، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الکبریٰ، حضرت علی اکبر، حضرت فاطمہ الصغریٰ اور حضرت علی اصغر شامل ہیں۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا۔ اس واقعہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید خلیفہ کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر چلنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھتا تھا کہ اپنے والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کمزور ہو چکے ہیں، اور اسے لگتا تھا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت امام حسین کے لیے دنیا کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، روزانہ کوفے والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے تھے، جن میں یزید اور اس کے ساتھیوں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ شکایت بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ راستے میں آپ کو کوفے والوں کی عہد شکنی کا اندازہ ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا کہ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے دور بھگا کر لے جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہیں روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے نانا کی دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھنا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ وہاں کے حالات معلوم کر کے خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خط بھیج رہے تھے، وہ ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا زیادہ بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے تھے، جن کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا
کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کر سکیں۔ اگر انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ دوستوں، خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا پیکر تھے۔ آپ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علم بردار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا، آپ سب لوگوں سے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن سب نے کہا، ہم آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین اسلام کے لیے لڑیں گے۔ دوستو، یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کو ٹھیک مان لیا جائے جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو آپ واپس چلے جاتے یا حق پر ڈٹے رہتے اور یزید کے ساتھ جنگ لڑتے۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ بھی یزیدی فوج بند کر چکی ہے اور آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ آپ جنگ لڑیں یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ابن زیاد کوفہ کے قاضی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دلوا کر آپ کے قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے کے لیے ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ پانی کے قریب سے اپنے خیمے اٹھا لیں، اور اس راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزید کی فوج میں پانی کا تنازع تھا جس پر لڑائی ہوئی تھی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کو لے کر پانی سے دور چلے گئے۔ دوستو، کربلا کے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک اور گمراہ کن تھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، تو امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار نے کہا، آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ جنگ کریں یا پھر آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ دوستو، بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید سپاہی بھی شامل کر دیے گئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی مکاری کا استعمال کیا اور حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا اور کہا کہ آپ لوگ امام حسین سے الگ ہو جائیں، آپ کو ایمان ہے۔ اور پھر شمر نے کہا، آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے، اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان دیتا ہوں کہ آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس کا نام بھی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ جب آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا
کہ اے ملعون، اپنی زبان سے میری ماں کا نام مت لے، میں اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہی آج یہاں پر موجود ہوں۔ دوستو، 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے روشنی بجھا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ دوستو، کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس سے کہا، روشنی جلا دو، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر لائے تھے، مگر 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاسی نڈھال تھی، تو انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس، بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے اپنی پشت پر مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عباس کی دہشت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ آپ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا، اور آپ تیزی سے گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر اس مشکیزے پر مار دیا تو سارا پانی ضائع ہونے لگا۔ تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار چھوڑ دی اور پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ سے مشکیزہ کو پکڑ لیا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ اور تیر مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی سے ضائع ہونے لگا، اور اب اس دوران آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی بھی زندہ تھے۔ اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا، اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام جان نثار آپ پر جان قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کو سمجھاتے رہے کہ تم لوگ کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، مگر انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی اور ایک ایک کر کے آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفحے کی صفحے اٹھ دی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے گھوڑے سے اترے۔ آپ نے ریس سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، جو پہلے ڈر کے مارے آپ پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ انہیں کسی تکلیف کا اندازہ تک نہیں ہوتا تھا۔ اسی دوران شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس نے آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا۔ اللہ اکبر!